बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। जुमे का दिन है, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में ही है। और इसी के साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि हम जो है वो सदका खैरात जो है वो करते रहा करें। जितना आप लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करते हैं, जितना आप लोगों की, मैं कहती हूँ, मुश्किल वक्त में उनके काम आते हैं, ये सबसे बड़ा सदका जारिया होता है कि आप किसी के काम आ जाएं, किसी के साथ भलाई कर लें, किसी के साथ नेकी कर लें। तो ये जो सारे अमाल हैं, ये अल्लाह ताला इसका अजर सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा अता करता है और आपके लिए भी उतनी आसानियाँ और उतनी भलाइयाँ जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं। तो इसी के साथ जो अगर मौसम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि स्मोक जो है वो इस टाइम अभी तक बरकरार है। आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जितना हो सकता है एहतियात करें। हम लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं। जितना भी हम शहर में घूम रहे हों, देख रहे हों लोगों को, लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे कि कितनी हद तक जो है वो ख़तरनाक है। हम सांस भी ले रहे हैं तो ये कितनी हम लोगों के जो है वो जहरीली हवा जो है हमारे अंदर दाखिल हो रही है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ। तो लिहाजा एहतियात ज़रूर करें, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जो हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर हैं महार इमरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। आज हम महार इमरान से जो है एक तो हाई कोर्ट के हवाले से भी हम बात करते रहते हैं, वकीलों के हवाले से भी बात होती रहती है कि क्या क्या मसाइल हैं, क्योंकि इनकी बीट इस तरह की है। और फिर हम बात करते हैं कि इस टाइम जिस तरह से क्राइम की शरह में इजाफा हो रहा है, इस टाइम क्या हालात हैं, महंगाई के हवाले से भी हम बात करते रहते हैं। दीगर इश्यूज जो हमारे इस टाइम मुल्तान के हवाले से भी चल रहे हैं, वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्मोक के हवाले से आपसे बात करेंगे ना। आप फील्ड में रहते हैं, आप कितनी एहतियात करते हैं इमरान? देखें, स्मोग सबसे ख़तरनाक है और जैसे आपने एक ज़बरदस्त एक मैसेज, अच्छा मैसेज दिया जिसमें मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी। अभी कल बुखारी साहब ने मैसेज ग्रुप में किया कि तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जितने भी रोही के हैं, क्योंकि हमारा काम फील्ड में होता है, पूरा दिन एक्टिविटीज़ को जो है वो मॉनिटर करना है, फिर जो बताना होता है इंतज़ामिया को जहाँ पे खामियाँ हैं, जहाँ पे नकाइस हैं, शहरियों को आगाही देनी है, कहीं शहरियों के मामलात हैं। तो मास्क तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त मास्क है भी बड़ा तो मैंने रखा हुआ है। अच्छी बात। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल। जहरीली धुआं जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं है। मैं अपने बेटे को जो है बाहर लेके गया एक दिन, वो बाइक पे आता हूँ तो फिर वो रोना शुरू कर देता है कि मुझे बाइक पे 2 चक्कर लगवाएं। सही है। तो वो बाइक का बड़ा शौकीन है। मैंने ऐसे 2 चक्कर लगवाए, उसके बाद उसका गला खराब, फ्लू और ये जो सिलसिला चल रहा है, गला जो है वो शदीद इरिटेशन तो है, मेरे अपने भी गले की बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि इम्यून सिस्टम बच्चों का बहुत कम होता है और बूढ़ों का भी, जो एहतियात नहीं है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अच्छा, छुट्टियां मना रहे हैं ना। बेसिकली हमारे यहाँ जो छुट्टी का एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने फिर खेल कूद में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उसमें ऑनलाइन क्लासेस में क्या बच्चे पढ़ेंगे? ऑनलाइन क्लासेस सारों के पास ऑनलाइन फैसिलिटीज है। हाँ। आपको भी पता है। तो वो उस तरह से वो बन ही नहीं सकता ना। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन भी अब लगाया गया है, तो उस हवाले से भी जो है काफी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों को जबरदस्ती शॉप्स बंद करवाई जा रही है। मैं तो कल देखा जबरदस्ती 6 बजे वो शुरू होते हैं बेचारे, 8 बजे तक जो है वो उनको सारे पुलिस वाले जो है ना वो इसी काम में लगे। पहले दिन वो 9 बजे तक गए थे, पूरे मीडिया ने कहा कि ये तो वायलेशन हो रही है। फिर अब वो 7 बजे 6 बजे भी ताजर होते हैं कि अभी से आ गए हैं। 8 बजे वो कहते हैं हम हर जगह जा नहीं सकते। फिर हमारी कौम ऐसी है कि हुकूमत का कहना आसान लफ्जों में तो मानती नहीं है। डंडा लेके पुलिस वाले आ रहे हो तब भी शटल वो नीचे करते हैं, अदरवाइज जो है वो। आज सुबह मुझे हंसी आई, मैं न्यूज देख रही थी, जो वहाँ के पंजाब के वजीर आला है भारत के वो कह रहे जी आपके वजीर आला ने जो है ना वो आप हमारा धुआं के चक्कर काटता रहता है आपके इर्द गिर्द। मुझे इतनी हंसी आई कि स्मोक तो इस टाइम क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का इस टाइम मसला है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, भारत के अलावा भी आप पूरी दुनिया में किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तरह से वो। और हाँ, हमारा इस टाइम जिस तरह से लाहौर का हाल है, मुल्तान का हाल है,
پھر ہم نے ابھی دیکھا کہ کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی بھی بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر بھی اس طرح سے اسموک کی صورتحال بن رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ملتان ہے۔ ملتان میں ابھی بہت سے لوگ جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے چلو دنیا میں پہلے نمبر پر کسی معاملے میں تو ملتان آلودگی میں یار کوئی اچھا بات لیکن وہ یہ ماحول کو بہتر کرنا ہے اور ماحول کو خوشگوار کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اپنے ایک رول پلے کرنا ہوگا، جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل اچھا اتنے ہم لوگ اس حوالے سے کہ اچھا کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم روکنا بھی پسند نہیں کرتے، آگ لگا رہا ہے کرکٹ کو آگ لگا رہا ہے، کچھ گند پھینک رہا ہے، اسے کبھی اتنی نہیں ہم صلاحیت رکھتے یا روکنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ویسے ہی ہم کہتے ہیں اخلاقی طور پہ بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، لیکن ہمیں پہلے اپنا اخلاقی فرض ادا، اسی وجہ سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ ملتان دیکھے نا، باہر نکلنا محال ہو گیا ہے، ہاسپٹل یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی کتنے بار بار میسیجز کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کوڑا کرکٹ کو آگ نہیں لگانی، ہم ہیڈ محمد والا روڈ پہ جائیں تو وہاں پر کیونکہ ڈمپ بھی وہیں پہ ہی ہے جو ہمارا سیوریج کا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر کوڑا کرکٹ کی بھی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی روڈ وہ بن بھی رہا ہے، لوگوں نے وہیں پر ہی جو ہے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے، لوگ آگ لگا رہے ہیں، اور آج سے نہیں، یہ تو کافی ابھی کی جو صورتحال میں بتا رہی ہوں، ابھی میں کل کی بات بتا رہی ہوں کہ لوگ اس حوالے سے کہ اسموک کے بارے میں بار بار میسیجز دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر آگ لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، شدت اتنی ہے کہ بٹھے جو تھے پہلے کالا دھواں چھوڑنے والے، انہوں نے کہا انتظامیہ نے کہ وہ بند کریں گے، لیکن سموگ اتنی زیادہ تھی کہ اب زگ زیگ والے بھی فی الحال بند کر دیے ہیں۔ آپ کی گھی، آپ کی آئل بنانے والی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ یہ دھواں نکلتا ہے، چاہے ان کا مختلف چمنیز ہیں اور وہ صاف کر کے، اس کے باوجود بھی انتظامیہ روک جب نہیں پائی اور ملتان کی یہ صورتحال تھی، گاڑیوں کو پکڑا، گاڑیوں دھواں نکالنے والی، اتنی یعنی خوفناک حد تک ہم سمارٹ لاک ڈاؤن پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک بندہ ہمارا بیٹھ کے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کوئی کسی کوڑا کرکٹ کو آگ لگا دیتا ہے تو کیا فائدہ کہ ہم اپنا جو یونٹس ہیں انڈسٹریل یونٹس بند کریں، پروڈکشن بند کریں، کتنے معاملات میں ہم اپنے کمپرومائز کریں۔ کیونکہ ہمارے ہاں مسائل بہت ہیں عمران، کیونکہ کاروبار کے حوالے سے پہلے ہی ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اب جب اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ کاروبار جلدی بند کرنے سے بھی ایک لاس تو ہوتا ہی ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہے، لاس ہوتا ہے، پھر اگر فیکٹریز بند ہو جائیں یا پھر اس طریقے سے جہاں پہ مزدور طبقہ جتنے بھی حضرات ہیں وہ پہلے ہی بہت ساری مسائل کا شکار ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح سے پابندیاں عائد ہوتی تو ہماری صحت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں ہمارے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ میں اب دیکھے پابندیاں ہو رہی ہیں، صحت سے بڑھ کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اب شادیوں پہ اب تو شادیوں پہ بھی آگے کی جی کی شادیاں ہیں وہ جناب ان کے میرج ہال بھی پلان کیا ہوا تھا وہ بھی اب پریشان ہے کہ کیا کریں، جن لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی، ڈشز پہ بھئی 1 ڈش ہوگی، زیادہ ڈشز نہیں ہوں گی، پابندی ہماری صحت کے لیے، اس لیے لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کہ کسی بھی صورت میں دھواں چھوڑنے کا باعث بننے والی کسی بھی چیز کا جو ہے اس کو رکاوٹ بنے اور اس کو روکیں، نہیں تو پھر ہم اسی طرح بیماری، ہمارے بچے سارے بیمار ہوں گے، ہم بیمار ہوں گے اور کوئی کام پھر ہو بھی نہیں پائے گا۔ ایسے ہی ہے، وجہ سے ہم لوگوں کی صحت کے کتنے مسائل ہیں، ویسے ہی ہمارے ہاسپٹلس کا جو حال ہے آج دن اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کس طرح سے لوگ جو ہے وہاں پہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، پریشانی برداشت کرتے ہیں، ہمارے ہاسپٹلس کے حالات بہتر ہو جائے اور چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا۔ کزن کا آپریٹ تھا تو میں نے فون کیا کہ بھئی کس ہاسپٹل میں کرایا جائے، پہلے سرکاری 1-2 ہاسپٹل، انہوں نے کہا وہاں آپریٹ تو اچھا ہو جائے گا لیکن وہاں پہ اس طرح سے ماحول ہے کہ وہ جراثیم اور چیزیں، تو آپ کسی پرائیویٹ میں چلے جائیں، یعنی ہمارے اب یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل میں جائیں گے اور فری یا مفت ہم بچ جائیں گے، لیکن وہاں ایسا ماحول ہے ایک بیماری سے تو آپ جو ہے نکل آئیں گے لیکن آپ کو دوسری بیماری دوسری وہاں پہ پڑے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز پہ۔ میں خود جو ہے کچھ دن پہلے میری فرینڈ کی والدہ بیمار ہوئی تو ہم ان کو ایمرجنسی لے کر گئے، تو وہاں پر ایون کہ ڈاکٹر نے خود کہہ دیا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، مطلب ان کی کنڈیشن ایسی تھی کیونکہ ان کو اسموک کی، ایک تو اسموک کا اٹیک بھی ہو گیا،
ایک وہ شوگر کی پیشنٹ بھی تھی اور پھر سیکنڈلی ان کو نمونیا بھی ہو گیا. اب وہ دیکھیں، سانس لینے میں اتنا پرابلم بالکل ہو رہا تھا کہ ہم ان کو گھر میں اس طریقے سے نہیں لک آفٹر کر سکتے تھے. تو میں نے کہا چلے ایمرجنسی میں ہم ان کو فوراً لے آتے ہیں تو تھوڑا کہیں وہاں اچھا انسیکٹس پھر رہے ہوتے ہیں وہاں ہاں، پہ انہوں نے چھوٹے کہا چھوٹے کیڑے کہ مکوڑے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ اپنی والدہ کو گھر لے جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں پر رکھیں گے تو مزید بیماریاں ہو جائیں گی, آپ ان کو یہاں پہ یعنی یہ میسج بھی ہے جہاں پہ ہمارے محلے گلیاں گاؤں صاف ہو رہے ہیں وہاں پہ ذرا ہاسپٹل کی صفائی کا صحیح بات ہے, خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری حکومت اس طرح بھی توجہ دے کہ یہاں پر جو مسائل ہیں یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک حالات ہمارے نہیں بہتری کی طرف جائیں گے. بالکل. اچھا وہیں پر ابھی میں اس حوالے سے بھی بات کروں گی, یہ جہاں اتنے مسائل ہو رہے ہیں وہاں کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اسموگ ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے کہ چوری ڈکیتی کے واقعات جو ہیں, قتل کے واقعات جو ہیں یہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. یہ ہم ماہر عمران سے جانیں گے اس صورتحال کے حوالے سے. ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج بینش سرفراز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مینیجر ہیں بزنس انکیوبیشن سینٹر اینڈ اس کے ساتھ ہی لیکچرار ایگری بزنس اینڈ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, 20 نومبر کو محمد نواز شریف یونیورسٹی میں جو ہے ایک بزنس میلہ ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے جو ہے ہم بینش سے جو ہے وہ بات کریں گے. اس میں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, بزنس کے کیا کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے, اس ٹائم جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنا کیا رول پلے کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں ماہر عمران سے بات کر رہی تھی کہ اس ٹائم ہماری کرائم کی جو صورتحال چل رہی ہے, ہم اس کو پہلے جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بالکل, کرائم کے حوالے سے جیسے بتا رہے تھے, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ملتان میں جو کرائم کی صورتحال ہے پہلے صرف ڈکیتی چوری تک تھی اور لوگوں کو نقصان بہت کم پہنچایا جاتا تھا. جس شہری کے ساتھ مار کٹائی تو کم ہوتی تھی, ڈکیتی ہوتی تھی, چیزیں لے کے چلے جاتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کرائم دو طرح کے ہو رہے ہیں. ایک تو ہو رہا ہے پرسنل دشمنیوں کی بیس پہ, جو رنجش, چھوٹی چھوٹی بات پہ رنجش اور گولی مار دی, فائر مار دیا, زخمی کر دیا, مرڈر کر دیا. کل کی میں بات بتاؤں, کل نشے من کالونی ایک 6 نمبر کے ساتھ آپ کو معلوم ہے ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور وہ پوری رات دن وہ چلتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ شہری جا رہا تھا احمد نامی, اس کو یہ آج صبح میں نے یہ بھی دیکھا, اسے فائر مار کے وہ کر دیا. جیسے کراچی کے حالات تھے وہی اب سے ملتان کے حالات بہت زیادہ, یعنی کہ ایک تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ یعنی کہ مارتے بہت کم تھے, اب مرڈر پہلے کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا یہ سلسلہ چل پڑا ہے. تو اس حوالے سے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں. یہ ڈکیتوں کو جو ہے وہ مارا بھی جا رہا ہے جو چھڑوانے آتے ہیں, اور اس طرح کے جو یعنی کہ پولیس کی طرف سے سختی ہے, پھر بھی ڈر نہیں ہے. صرف اس چیز کی لوگوں کے لیے اب جان لینا جو ہے نا وہ بہت آسان سی بات ہو گئی. اچھا, ایک طرف مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, دوسری طرف اب کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو اس کا مطلب اس کی جان خطرے میں ہے. پہلے لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہوتی تھی. جہاں پہ کسی کا داؤ لگا ہے کسی, اور بہت زیادہ ملتان میں آپ دیکھیں سٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں. گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کیمرے ابھی بھی ہمارے یہاں اتنے نہیں ہیں. کیمراز کی بات کرتے ہیں, اب تو لائٹس کی نہیں ہوتی, کیمراز تو دور کی بات ہے, لائٹس ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ تھوڑی سی اندھیرے والی جگہ ہے نہیں وہاں پہ روکتے ہیں, اور 1 منٹ میں جو ہے پسٹل کے سامنے تو آپ کو پتا ہے کہ جس نے مذمت کی یا آگے کوئی بھی بات کی اس کو جو ہے وہ فائر مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ملتان کو تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے سیف سٹی بنانا چاہیے, اور ساتھ ہی اس کو لائٹنگ جس طرح آپ بتا لائٹس تو ہماری جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے. اب جس طریقے سے ہماری اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. اچھا اب تو یہ سسٹم ہے کہ بہت ہی کم جو محلے دار ہے وہ اپنی لائٹس بس لگوا دیے تو بس وہ اپنے حصے میں ہی لگوائے گا بس, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی. ہمارے یہاں وہ سسٹم جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ میں آپس میں بھی اتحاد والا وہ بھی چکر نہیں ہے. بالکل, کہ آپ اپنے یونین ماحول بناتے ہیں, اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے گاؤں کے لیول پہ, بستی کے لیول پہ, اسی طرح سٹی میں ایک ایریا بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں, گلی سولنگ جو بھی بنانا ہو چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھا سسٹم ہے, ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہے, لوگ نہیں کرتے. دوسرے گھر والا کہتا ہے مجھے نہیں ضرورت. اب یہ دیکھیں جب دوسرے گھر والا اس طرح, بہت سارے لوگ مطلب اگر اب جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ہیں وہاں پر, اگر سب کمیونٹی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے یا آپ کچھ
اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. ہر حکومتوں پہ کسی کی بھی ہر اپنی بات سوچ ہے. نہ ڈالیں, ہاں. حکومت میں بھی اب کہ اپنے نہیں وہ کہتے ہیں نا, آپ ہر چیز جو ہے وہ آ کے آپ کو ادارے نہیں کر کے دیں گے, آپ کو اپنے حصے پہ جو ہے نا وہ خود ہی کرنا پڑے اچھا, گا. 15 20 10 12 موٹر سائیکلیں روزانہ کی چوری, بنیاد پر. رابری, ڈکیتی یہ ہو رہی ہیں. کوئی چھینی جا رہی ہے, کوئی گھر سے باہر سے چوری ہو گئی ہے, تو کرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. بالکل. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسمان نرین صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں جی؟ عبدالحنان ہے ہمارے ساتھ. بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عبدالحنان بات کر رہا ہوں. اچھا, میں رات سے سوچ رہی تھی, میں کہا عبدالحنان جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں, ریگولر ہمارے کالر ہیں. آج صبح ہی آپ کی کال آ گئی. آسما, ہم غائب نہیں ہوتے, ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. اصل میں کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ میں آ نہیں سکا, تو آج میں حاضری دینے کے لیے بھی پہنچ چکا ہوں. آپ کا بے حد شکریہ, آپ کی ٹیم کا, آپ کا. میں اصل میں ایک چیز کے ساتھ ایڈ کر دوں عمران صاحب کی بات کے ساتھ, کہ جہاں کرائم کو کنٹرول کرنے میں ادارے جو کوشش کر رہے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلے بات نوٹ کی جاتی ہے کہ جو عوام ہے وہ اداروں کے ساتھ کہاں تک کھڑی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ آج کل اداروں کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں, جیسا کہ معاملات کچھ ہوتے ہیں اور جا کے تھانوں کے اندر, کچہریوں کے اندر کچھ جا کے وہ پرووائڈ اپنی معاملات کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے وقوع سچ ثابت کرنے کے لیے جو تحریر ہوتی ہے وہ تو کم از کم درست دینی چاہیے. وقوع تو اس کے اندر صحیح لکھنا چاہیے. ہم لوگ اس کی طرف بالکل غور نہیں کرتے. ہم لوگ صرف اور صرف آج کل پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک پھر اداروں کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں, وہ بیچارے کہیں پہ فیل بھی ہوتے ہیں, کہیں پہ پاس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو اور ایک سٹیپ ہے وہ یہ ہے آسما, کہ سب سے پہلے ایک تو جو اہم سٹیپ لے سکتا ہے وہ میڈیا ہے. میڈیا اس کی طرف تھوڑا سا توجہ کرے نا, جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. روہی اس کے اوپر بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے عوام کے اندر جو ہے وہ آگاہی لائے, لیکن صرف ایک روہی کی تو کوشش نہیں نا کامیاب ہو سکتی, باقیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور خاص کر جو گھروں کے اندر تربیت ہے آسما, اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. کپڑا پہن لو, جوتا پہن لو, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کوئی پوچھ نہیں رہا, معاملات کیسے چل رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا, اور جو چلا رہا ہے وہ آ کے بتا نہیں رہا. تو سارے کا سارا تو تہس نہس ہوئی پڑی ہے. تو یہ ایک چیز پہ اگر پٹ کریں گے نا, تو پیچھے کا سارا کا آواز بگڑا ہوا ہے. تو ادارے کوشش کر رہے ہیں, اور اداروں کے ساتھ ہمیں صحیح طریقے سے پہلے پازیٹیو بات خود رکھنی پڑے گی, پھر آگے معاملہ چلے. بالکل ایسے ہی ہے حنان, آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی آپ کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے, ساتھ ہی ہم بزنس سے جانیں گے. بزنس جو یہ 20 نومبر کو بزنس میلہ ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. جی, 20 نومبر کو MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں بیسیکلی یہ بزنس کمپٹیشن ہم لوگ آرگنائز کر رہے ہیں, اور فرام آل اوور پاکستان ہمارے پاس ٹوٹل 35 یونیورسٹیز میں سے پارٹیسپیشن لائک بزنس آئیڈیا کی فارم میں بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور جس میں ہم نے شارٹ لسٹ کیے کچھ آئیڈیاز, اور ٹوٹل اپلیکیشن جو ہمارے پاس ریسیو ہوئی 550 اپلیکیشن تھیں. آفٹر پراپر اویلیوشن ہم نے 150 اسٹارٹ اپلیکیشنس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا کہ جو اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کریں گے آن 20 نومبر. اور یہ جو سلیکشن ہے لائک 150 آئیڈیاز کی 550 میں سے سلیکٹ کرنا بہت مشکل تھا, لیکن آن دا بیس آف دیئر پروڈکٹ ہم نے انوویٹو سولوشن, ہم نے ان کو جو ہے وہ اویلویٹ کروایا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سے تھمیٹک ایریا وائز, اور جو ہے 20 نومبر کو اس ایونٹ کو ہم لوگ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا, ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے اس ٹائم. جس طریقے سے بہت زیادہ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس سائڈ پہ ہے, کس طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, یہ اس حوالے سے بھی بتائیے. ہاں جی, وہی لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جو 550 اپلیکیشن جو ہمارے پاس ریسیو ہوئے سارے بہت زبردست آئیڈیاز تھے. آئیڈیاز کی بیس پہ لائک کوئی جو ہے بزنس سولوشن کو مطلب کہ کوئی فائنڈ آؤٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ ریڈی ہے, اس کی مارکیٹ سولوشن ہے, اس کا انوویٹو جو ہے وہ آئیڈیا بھی ہے, لائک انوویشن بھی ہونی چاہیے اس میں, اور کمرشلائزیشن کا بھی اسپیکٹ اس میں ہونا چاہیے. تو ہم نے جو ہے مطلب کہ اسٹارٹ اپس ڈفرینٹ آن دا بیس آف دیز سولوشنس بہت سارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے ہم اپنے ایجوکیشن کی اس حوالے سے کہ یونیورسٹیز اپنا کس طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کے آئیڈیاز کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ہے کہ بچوں کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کی جو سوچ ہے, ان کی رائے کو اس طریقے سے آزادی دی جائے, ان کو آگے وہ اپنا آگے پروجیکٹ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے. اگر ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا ہو جائے گا
تو ایک بہتر ہمارے معاشرے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں. ہاں جی, MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں ہمارے پاس بزنس انکوبیشن سینٹر ہے. بیسیکلی بزنس انکوبیشن سینٹر ایسی چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کو ہم لوگ رجسٹرڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹل ناؤ جو ہے وہ 10 بزنس آئیڈیا ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے بزنس کو اپ اسکیل کیا, کمرشلائز کیا. اینڈ ون آف دا آئیڈیا جو کہ ایک سمپل آئیڈیا تھا, دے ور ورکنگ فرام دا لاسٹ 10 years اینڈ ریسنٹلی ان کا جو ہے وہ پیٹنٹ جو ہے امریکہ سے رجسٹرڈ ہوا. تو مطلب کہ ہمارے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز بھی ہیں جو کہ کمرشلائزیشن کی اگلی فیز میں ہیں, جن کی پروڈکٹ جو ہے لائک بالکل مارکیٹ ریڈی ہے, اور اس کے انوویٹو سولوشن بھی ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. دیٹ از ٹرپل ایپرشن موٹر. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی کئی ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں جو کہ جس کو ہم نے جو ہے مارکیٹ اسکیل پہ لے کے گئے, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, ویسے آپ کیا چیلنجز دیکھتی ہیں ہمارے ہاں, کیونکہ ایشوز بھی بہت سارے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہاں جی, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑا ان کی اسٹڈی سے ان کو شفٹ کرنا بزنس کی طرف, یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک تو ہے. لیکن اب جب جیسے یہ ملتان میں بھی ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ انکوبیٹرز اوپن ہو رہے ہیں, انکوبیشن سینٹرز ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ بزنس انکوبیشن سینٹر ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیاز کو, بزنسز کو. تو وہاں پہ بچوں کے جو ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ شفٹ ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. Yes, exactly. اچھا, جس طریقے سے ہمارے ساتھ کالر بھی تھے عمران, ہمارے ہاں جو ہے واقعی معذرت تربیت کا جو ایک رجحان ہے نا وہ بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے. چاہے ہمارے ادارے بھی ہیں, ایجوکیشن میں بھی ہم جائیں, ہمارے بچے اس طریقے سے نہیں سیکھ پا رہے. گھروں کا ماحول بھی تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ پیرنٹس کہیں نہ کہیں جاب میں بزی ہیں, یا پھر ہمارے ہاں جو موبائل ایک ایسا گیجٹ ہماری زندگی میں آیا ہے جس نے بہت سارے اثرات چھوڑے ہیں. اچھا, اس میں کرائم میں بھی اسی طرح ہے, جس طرح موویز بن رہی ہیں یا ہمارے پاس گیمز آ رہی ہیں, اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو وہ حل بتایا جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کرائم کر رہے ہیں تو اس کرائم کا اس کا حل بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے ساتھ میں. تو یہ چیزیں بھی ہمارے اوپر بہت اثر چھوڑ رہی ہیں. ڈرامے موویز سے وہ سبق لے رہے ہوتے ہیں. اور حنان صاحب نے بہت اچھی بات کی, ہمارے ہاں تربیت ہے ہی نہیں, کاؤنسلنگ ہے نہیں. ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں, ہمارے بڑے جو کردار ادا کرتے تھے, اب بڑوں کو بھی بچے اہمیت نہیں دے, وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. اس لیے ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. نماز جو ہمارے اسلامی روایات, اسلامی جو اقتدار ہیں, ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے جو یہ پھر اس طرح کی پھر برائیاں تو جنم معاشرے میں لیں گی. جب راہ راست پہ بچے نہیں ہوں گے, دوستی ہیں, کوئی پتہ نہیں کس طرح کے دوست ہیں آگے. اور یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ والدین خاص طور پہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو ضرور وقت دیں, جہاں پہ بھی ہیں ان پہ نظر رکھیں, کس معاشرے میں جا رہے ہیں, کن لوگوں سے مل بیٹھ رہے ہیں, کون سی لینگویج یوز کر رہے ہیں بچے. اور والدین کو پتہ چل جاتا ہے اگر وہ کہ بچہ اور فوراً ان کو روکیں کہ وہ اب زیادہ ہم دیکھیں, میں کرائم میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے دوست کے ساتھ گیا تھا, وہ یہ کر رہا تھا, میں تو ساتھ تھا. یعنی وہ ساتھ ایسے گیم میں کرتے کرتے وہ بہت بڑا کرمنل بن جاتا ہے یا پھنستا ہے. تو خدا نخواستہ. اور سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں, ہماری مینٹل ہیلتھ بہت خراب ہو رہی ہے اس ٹائم. ہمارے ہاں جو ہے نا یہ پریشر, ہماری سوسائٹی کا, پھر ایک دکھاوا, یہ بہت ساری ایسی چیزیں مل کر جو ہے وہ کرائم کو مزید آگے بڑھا رہی ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جہاں ہم یہ بات کریں گے کہ کرائم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں کیسز بھی بڑھنے لگ گئے ہیں, اور ججز کی تعداد وہیں کی وہیں ہے, ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اسما, بہت دیرینہ مسئلہ ہے, اور یہاں جنوبی پنجاب کا میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں. اس وقت ہائی کورٹ میں صرف ایک جج جو ہیں وہ صرف فوجداری کے کیسز سن رہے ہیں, اور صادق محمود خرم ان کا نام ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ہائی کورٹ ہے, تقریباً 36 اس کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول کے جو وکلا ہیں اور جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں. رجحان بکھر, اور بکھر کا یہاں سے فاصلہ دیکھ لیں 7 سے 8 گھنٹے کا, اور اس سموگ میں تو وہ پورے یعنی 10-12 گھنٹے کا ہے. کل اگر گھر سے چلیں گے تو آج وہ یہاں پہ پہنچیں گے صبح, رات شام کو چلنا پڑے گا صبح اپنے کیس کے لیے. تو جب یہاں آئیں گے آگے, اگر کیس کی سماعت نہیں ہوگی تو بتائیں کہ کیا ہوگا.
اتنے اخراجات کر کے رجحان راجن پور مظفر گڑھ اس کے ڈی جی خان کے ایریاز بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، سنوائی ہو رہی ہے کیونکہ ججز کی تعداد کم ہے، اس لیے آدھے کے ایک جج کے پاس 300 کیسز لگے ہوئے ہیں، 50 60 100 ہمت کر کے 150 کیس تک ایک جسٹس صاحب یا جج پہنچ جاتا ہے سنوائی میں، تو اس کے بعد باقی سارے لیفٹ اوور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اگلی ڈیٹوں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ججز کی تعداد، ججز کی کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جانا چاہیے، نہیں تو لوگ اپنا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فساد برپا ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے، اگر عدالتیں بر وقت یہاں پہ انصاف ہونا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں فوجداری کیسز کے لیے صرف اس وقت ایک جج ہے پورے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، تو ان کو ججز کی تعداد یہاں پہ 4 سے 5 ہوتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اوور آل دیکھیں 60 ججز ہیں ہائی کورٹ کے، اس میں سے اس وقت 35 ججز بچے ہوئے ہیں، جو اس کے بعد 15 ججز جو ہیں، بلکہ 25 ججز کی تعداد جو ہے وہ پوری ہونی ضروری ہے، اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے، تقرریاں ہی نہیں ہو رہی۔ ایک جج کے اوپر اتنے کیسز ہوں گے تو پھر عوام تو وہی نا، پھر انصاف کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی بڑی آپ کے لیے آسان اور سستی ہوگی، تو جو ہیں ان پہ بڑا برڈن ہے، بہت زیادہ، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم بینش سے جانیں گے، بینش اس ٹائم کاروبار کی ہم بات کریں تو ہمارا کاروبار کے حوالے سے لوگوں کے بڑے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم اسٹوڈنٹس کو تو ان کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کاروبار کی کوتاہیاں ہیں یا کاروبار کی حفاظت کے حوالے سے، آئیڈیاز کے حوالے سے کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ ہاں جی، اس کا جو سولوشن ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے یہی نکالا ہے کہ ہم جو ہے اسٹارٹ اپ کو آئیڈیشن سے لے کے ٹل اینڈ تک، لائک کمرشلائزیشن فیز تک یونیورسٹیز فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، بزنس انکوبیشن سینٹر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ لائک فار ایگزامپل ہم اگر اپنی بات کریں، ہمارے پاس ایک سمپل سا بچوں کا آئیڈیا آتا ہے جس کو جو ہے لائک اگر اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ہے اس کو ٹل لاسٹ کمرشلائزیشن تک بہت اچھا لے کے جاتا ہے، اور ہمارے پاس اس میں ڈفرینٹ لائک ہم ان کو لنک کروا دیتے ہیں، آؤٹ ریچ کروا دیتے ہیں، بزنس پلان کمپٹیشن کے تھرو جو ہے ہمارا اکیڈمی انڈسٹری جو لنکیجز ہے وہ ایک ڈیولپ نیٹ ورک ہے، اس سے ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرابلم جو ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو میرا خیال میں جو ہے بزنس انکوبیشن سینٹر بہت فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کاروبار کو لائک فروغ کرنے کے لیے، لائک آپ اپنی کیسے جو ہے ان کو بزنس آئیڈیاز کو، بزنس سولوشنز کو جو ہے اپ اسکیل کر سکتے ہیں، وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اچھا، محمد نواز شریف یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کروں گی اس ٹائم، اس حوالے سے جو ہے کس طریقے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ ایک تو نا کنفیوژن کا بھی شکار بہت زیادہ ایگزیکٹلی، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کو لے کر کے اچھا ہمارے یہاں کے ڈائریکشن نہیں ہے، پھر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کون سی ڈگری آپ کو کہاں لے کے جائے گی، کون سے بزنس میں جا کے آپ آگے ہو کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ لائک جو ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس کی جو ہے کاؤنسلنگ، اس کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں، لائک ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ سینٹر ہے جو کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کوئی فیلڈ اگر سلیکٹ کر رہے ہیں ناؤ، انہیں جو ہے نیکسٹ فیز پہ کون سے جو ہے کہاں پہ جانا ہے، ان کو کون سی انڈسٹری میں جانا ہے، وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بزنس انکوبیشن سینٹر بھی ہم جو ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز بھی کرتے ہیں، ان کی مینٹورشپ ایکٹیویٹیز بھی آرگنائز کرتے ہیں، ٹریننگز بھی کرتے ہیں، جن سے بچوں کی بہت ساری کیوریز جو ہوتی ہیں، بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں وہ ارائز بھی ہوتے ہیں، اور اس کا سولوشن بھی فائنڈ آؤٹ کر کے ہم ان کو دیتے ہیں۔ لائک وہ جو ہے کافی بچوں کے لیے ہیلپنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان کی مینٹورشپ 1 to 1 بھی ہوتی ہے، ان کی بزنس سولوشن سے ریلیٹڈ بھی مینٹورس ڈفرینٹ لائک نیٹ ورک پہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اب جدت آتی جا رہی ہے، جدید ہم ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا اس پہ شفٹ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں جو ہے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلولی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بچوں کو بزنس کی طرف لانا
اس حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی ہمارے پاس جیسے کہ ایگریکلچر بیسڈ سولوشن بچوں کے بہت انوویٹو بھی ہیں اور ان کے جو ہے چھوٹے چھوٹے ایسے آئیڈیاز ہیں جن کو اگر جو ہے انڈسٹری اگر ان کو ہیلپ آؤٹ کرے تو ان کے لیے بڑے انوویٹو انڈسٹری کے لیے بڑے انوویٹو سولوشن ایزی ٹو اسیس ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کمپٹیشن بھی اسی طرح ہی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے ڈفرنٹ تھمیٹک ایریاز اس بزنس پلان کمپٹیشن میں 6 تھمیٹک ایریاز ہیں جس میں بایولوجیکل سائنسز ہے, میڈیکل سائنسز ہے, ایگریکلچر ہے, ویٹنری سائنس ہے, اس کے علاوہ ایگری انجینئرنگ ہے. ان سب تھمیٹک ایریاز وائز ہمارے پاس ڈفرینٹ انوویٹو سولوشنز جو ہے انڈسٹری کے سامنے آتا ہے جس کو جو ہے انڈسٹری آپٹ بھی کرتی ہے. لائک وہ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ایسے اسٹارٹ اپ جن کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو وہ اسٹوڈنٹس اپنی جو ہے وہ سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ان پرابلمس کا. وہ جو ہے انڈسٹری اس کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ کی فارم میں ہیلپ آؤٹ کر کے وہ اس پرابلم کو جو ہے لائک ان کے لیے ایزی سولوشنس مل جاتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم عمران سے یہ بھی جانیں گے. عمران, اس ٹائم ہم جب بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسپیشلی جو ہے زمینوں کی رجسٹری کے حوالے سے, انتقال کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ حکومت پنجاب کا فیصلہ آیا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا یہ کیا فیصلہ ہے؟ اسما لوگوں کو ہر دوسرے بندے جس نے اپنا مکان بیچنا ہے یا کسی سے خریدنا ہے, کسی نے اپنی زمین بیچنی ہے یا خریدنی ہے, اس حوالے سے ان کو ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. سب رجسٹرار ملتان میں ہوتے تھے. ملتان کی اگر میں بات کریں اوور آل بھی اس کو ڈیل جو ہے وہ سب رجسٹرار ہی کر رہے ہوتے ہیں. سب رجسٹرار صدر, سب رجسٹرار کینٹ یعنی سٹی کو جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سٹی صدر. تو ان کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا تھا. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں جو رجسٹریاں ہوتی تھی وہ لوگ انتقالات کے لیے جا رہے ہوتے تھے اور وہاں پھنسی پڑی ہیں, رکی ہوئی ہیں, گین ٹیکسز بھرنے ہیں, یہ بھرنے ہیں, وہ بھرنے ہیں. اس کے بعد آج رجسٹر آئے ہیں, آج نہیں آئی. یا بہت زیادہ ایسے ہوتے تھے لوگ کہ ان کے ذریعے سے جائیں آپ وسیقہ نویس کی میں بات, یا ان کے ذریعے سے اب کرائیں جلدی سائن ہو جائیں گے. ادروائز اب یہ دیکھیں آپ نے دبئی جانا ہے, آپ نے کسی آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور آپ نے اپنی کوئی چیز پرچیز کر کے, یا زمین کی میں بات کر رہا ہوں, یا اس کو سیل کرنی ہے تو آپ کر کے جائیں گے اور آپ کا سکیجول بھی ہے پورا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا بہت زیادہ معاملات متاثر ہوں گے. حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب تحصیلداروں کے پاس لاگ ان ہوں گے. پہلے لاگ ان ہوتا تھا صرف رجسٹرار کے پاس, اور شہر میں ایک چھوٹے جو ایریاز ہیں وہاں ایک ہوتا تھا رجسٹرار اور ملتان میں 2 سب رجسٹرار تھے. اب کیا ہوگا, تحصیلداروں کی بات کریں تو 8-10 تحصیلدار جو ہے وہ ادھر بھی یعنی ملتان میں ہیں, تو ان کے پاس لاگ ان ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جلدی رجسٹریاں بھی ہوں گی, مسائل ہوں گے. کئی مرتبہ ہم نے اس بات کو اجاگر بھی کیا کہ لوگوں کی سینکڑوں کیا ہزاروں رجسٹریاں بھی جو ہے وہ ڈیلے ہیں. 6 مہینے پاس ہی نہیں ہوتی تھی, انتقال پاس ہی نہیں ہوتا. اچھا, یہ سب سے بڑا بہت بڑا یہ پرابلم تھا. اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین. ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے رجسٹریشن کے حوالے سے, انتقال کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ جلدی اس مسئلے کو جو ہے آسانیاں ہو رہی ہیں, جو ہے یہ سسٹم ہوگا. اب لاگ ان سارے سب رجسٹرار کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس سے یہ ہوگا جو دن لگ جاتے تھے, مہینے لگ جاتے تھے, وہ بھی کم ہو جائے گا. میرا خیال ہے سیم ڈے میں رجسٹری انتقال ہو جانے چاہیے اگر کوئی اس میں ایشو نہیں ہوتا تو. یعنی لاگ ان زیادہ ہوں گے. پہلے لاگ ان کم تھے, بھرمار تھی رجسٹریوں, کام کرنے والے وہی تھے, صبح سے شام تک کرتے تھے. وقت ختم ہو گیا, لوگوں کو کتنا بھاگ دوڑ کرنے پڑتی ہے. ابھی کچہری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمارے یہاں پہ مسائل ہیں, لیکن اب آسانیاں آ رہی ہیں, آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے ان لوگوں کے لیے جو شہریوں کو مشکلات تھیں. کام تو ہونا ہی ہونا ہے. اب دیکھیں آپ کے امپلائز بھی ہیں, آپ کی چیزیں بھی ہیں, تو یہ ریونیو سسٹم میں زیادہ لاگ ان دے دینا اور زیادہ تحصیلداروں کو, تو اس سے مسائل حل ہوں گے. رجسٹری آپ کا سیم ڈے میں ہی ہو جائیں گی. صحیح ہو گیا. بلیک میلنگ. اچھا, کچہری کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا, اس حوالے سے بھی بتائیے کہ وہ جو پروجیکٹ ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. قاسم خان کا یہ پروجیکٹ تھا, سابق چیف جسٹس ہیں, اس کے بعد سابق چیف جسٹس جن کا تعلق ملتان سے ہی تھا قاسم خان صاحب کے بعد امیر بھٹی صاحب, جسٹس امیر بھٹی
تو جیسے محمد امیر بھٹی نے بھی اس کو لک آفٹر کیا. 11 منزلہ یہ جو ہمارا جوڈیشل کمپلیکس، اس کو سٹی جوڈیشل کمپلیکس کا نام دیا گیا، اور اس وقت اتنا وہ دعویٰ وہ کیا گیا تھا، اور واقعی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت ہوگا. اسٹیٹ آف دی آرٹ نام دیا گیا تھا، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا جو جوڈیشل کمپلیکس کا اس کو وہ کہا گیا تھا. بن رہا ہے، تقریباً اپنے آخری مراحل میں. دسمبر 2026 میں 1 سال بعد اس کا افتتاح ہونا ہے. 2026 دیکھیں نا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور پارکنگ جو ہے وہ بن گئی ہے. اگلے 5-7 دن بعد جو ہے آپ کو جو ایشوز تھے ہم سے، کچہری سے، وکیلوں سے، مجھے سب کو ایشوز ہے، مجھے اکیلی کوئی ایشو نہیں تھا. تو 5-7 دن بعد جو ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. پارکنگ پلازا تعمیر ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، بس اس میں بھی فنشنگ ہو رہی ہے 5-7 دن بعد. اچھا، کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا ایشو تھا یہاں پر، سب سے مین ہمارا، کیونکہ کچہری روڈ، اور پھر یہاں پر ہمارے کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پر کیونکہ ٹریفک ہمارے پہلے بڑے بہت سارے مسائل ہیں، روڈز جو ہیں وہ اتنے کشادہ اور کھلے نہیں ہیں. تو پھر جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کی جگہ نہیں تھی، وہاں پر روڈ کے درمیان میں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ جائیں کیسے، اور کتنا وہاں پہ رش لگ جاتا تھا کہ گاڑی آپ کو جو ہے وہ گھنٹہ بھی آپ کو لگ جاتا تھا اس وقت ٹریفک بلاک اگر وہاں پر ہو جاتی تھی. تو یہ سب سے زیادہ تھا کہ یہاں سے پارکنگ ہٹائی جائے تاکہ مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو گیا. ہمارے عمران نے آج اعلان کر دیتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے میں آ کے یہ خوشخبری بھی دوں گا. چلے، یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا، پارکنگ مافیاز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہم نے اس حوالے سے بھی ایشو بات کی، اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ پارکنگ مافیا، یہ پارکنگ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. باقی تو اب دیکھیں جرمانے ہو رہے ہیں، اسے پتہ ہے دن میں 50,000 کی دیہڑی مار رہے ہیں اور جرمانہ 5,000 کا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہاں روکنا ہے؟ جب تک آپ جرمانے نہیں بڑھائیں گے، FIR نہیں دیں گے، تو آپ پورے شہر میں بتا رہا ہوں 10 روپے ہر جگہ، پرائیویٹ پلازے میں جائیں، سرکاری میں بائک کا 10 روپے، گاڑی کا 20 روپے، اس سے زیادہ آپ نہیں بھر سکتے. ہاں، گاڑی 50 روپے میں بتا رہا ہوں، جو گورنمنٹ کا میں ریٹ بتا رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کے ریٹ کو کون فالو کرتا ہے؟ آج تک کسی نے کیا ہے؟ خود لیکن آپ کال کریں، آپ کے تو بڑے سب کے تعلقات ہیں جو جانتے ہیں. تعلقات کیا دیکھیں، میں کہتی ہوں ہر شہری کے لیے آسانی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ وہ کہیں گے جی ہم ضلعی انتظامیہ DC صاحب کا نمبر لیں اور ان کو کال. اچھا، اس میں بہت شکریہ ماہر عمران آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی بینش آپ کا بھی شکریہ. کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے بچوں کے لیے؟ ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا سولوشن. ایزی سولوشنز جو ہے وہ ان کے پاس ان کے بزنس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے کچھ چیزیں ایسی بھی دیکھنی چاہیے کہ جو کہ ان کے لیے ہیلپنگ ہے. لائک جیسے کہ انہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کہاں سے اپنی جو بھی لائبریری ہے، لائبریری سے ہیلپ کہاں سے لے سکتا ہے. بٹ انہیں تھوڑا سا جو ہے، جیسے IT کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ایک کنسپٹ ہے بزنس انکوبیشن سینٹر کا بھی، تو ان کو جو ہے اس کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے جو ہے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے بزنسز کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، کمرشلائز کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ بھی یہ بھی سوچ اپنی جاب کے ساتھ یہ بھی سوچ رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فاروق جاوید سلیمی صاحب موجود ہیں، جو کہ روحانی اسکالر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی محمد حمزہ روفی صاحب موجود ہیں، جو کہ نعت خوان ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر فرائیڈے کو جو ہے ہمارا ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم آپ کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ایک بات کرتے ہیں کہ مکمل اسوہ حسنہ ہے، کس طرح ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ رحمان پر. سورہ رحمان جو ہے وہ کس طریقے سے بیماریوں کا
علاج کرتی ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت پر بات کریں گے، اس کے فضائل پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے، اور اس میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. مطلب ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمارے جو ہے نا کہتے ہیں نا زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں نے اس کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے. تو قرآن سراپا شفا ہے، سراپا رحمت ہے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس سے اس طریقے سے شفا لینا نہیں آتی. بالکل ایسے ہے. قرآن کی حقانیت میں کوئی کمی نہیں، اسی لیے پہلی آیت ہی زبردست ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں. تو جو ہدایت چاہتے ہیں وہ اس قرآن کو اپنائیں. دیکھیں اللہ پاک کیسے ہدایت عطا فرماتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. میرا سورۃ رحمان کے ساتھ 18-19 سال کا تعلق ہے، اور اس سے اللہ پاک نے بیماریوں کو شفا عطا فرمائی. ایسے مریض بھی ملے جنہیں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم لا علاج ہو گئے، تو میں ان سے کہتا تھا دیکھو تمہیں ڈاکٹر نے کہا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا. آپ اللہ کی اس کتاب میں یہ سورۃ رحمان ہے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنیں، دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرماتا ہے. کچھ عرصہ پہلے خود میں گر گیا تھا، میری ٹانگ کا فریکچر ہو گیا تھا، اور میرا پلسٹر لگ گیا تھا. میرا 8ویں دن میرا آپریشن تھا. میں نے 7 دن سورۃ رحمان سنی اور میں آپریشن کے لیے چلا گیا. آپریشن سے پہلے انہوں نے ایکس رے کیے کہ ہڈی کی پوزیشن دیکھی کیا ہے. تو جب انہوں نے ایکس رے کی اور ایکس رے لے کے ڈاکٹر صاحب آرتھوپیڈک جو سرجن تھے وہ میرے روم میں آئے، کہنے لگے عجیب بات ہے سلیمی صاحب، آپ کی ہڈی صحیح جگہ پر آ بھی گئی ہے اور جوڑنا بھی شروع ہو گئی ہے. واہ ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں چلے وہ تو آ گئی لیکن جڑاؤ سٹارٹ نہیں ہوتا اس ایج میں. میں نے کہا اگر اللہ چاہے تو. کہتے ہیں ہاں جی اگر اللہ چاہے تو. پھر کورونا کے اندر بھی روہی پہ میرا صبح مارننگ نشریات میں بھی ایک پروگرام آیا تھا جس میں علی صاحب تھے، پروگرام کرتے تھے. تو کہتے تھے ایج 50 سے اوپر ہو، بلڈ پریشر شوگر ہو تو وہ بندہ نہیں بچتا. لیکن کورونا بھی ہو گیا، صرف ایک پیناڈول کا پتا کھایا، سورۃ رحمان سنی اور کچھ بھی نہیں کیا. کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی. تو اس پیغام کو پھر ہم آگے بتاتے ہیں کہ آپ اس کو سنیں، کسی مسئلے میں بھی سنیں. آپ کو مسئلہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آپ کو شفا اللہ نے دینی ہے، آپ کو شفا قرآن سے ملنی ہے. بس آپ اس طریقے سے، ابھی میں بتاؤں گا بھی صحیح، کہ آپ اس طریقے سے کنسنٹریشن سے بیٹھ کے اس کو سنیں. 7 دن سنیں، دن میں 3 مرتبہ سنیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح شفا عطا فرمائے. ہیپاٹائٹس، کینسر، ایون کہ ایک اور مرض ہوتا ہے مجھے اس کا نام بھول گیا، یعنی کہ مطلب کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بیماری ایسی جو لا علاج ہو، مطلب ڈاکٹرز کہہ دیں گے ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا کسی بھی سٹیج پر آ گئے. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، آپ آنکھیں بند کریں، دل میں ڈوب کے 3 مرتبہ اللہ کہیں، اپنی عرضی اللہ کے حضور پیش کر دیں. اچھا اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کیونکہ اس کا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں آتا تھا کہ جی ہم نے سنی ہے تو فرق نہیں پڑا. اس کی ایک ہی ریزن ہوتی تھی کہ سننے میں کہیں کمی بیشی کر گئے. صحیح. اب آپ اس کا طریقہ ذرا غور سے سنیے گا. 7 دن سورۃ رحمان سنیں، ایک دن میں 3 مرتبہ. صبح 1 مرتبہ سنیں، صحیح، پھر دوپہر میں 1 مرتبہ سنیں، پھر شام کو 1 مرتبہ سنیں. سننے کا طریقہ کیا ہے؟ جب تلاوت مبارکہ شروع ہو تو آنکھیں بند کر لیں، اسے ڈوب کے دل کے کانوں سے سنیں اور یہ تصور کریں آپ اللہ کے روبرو ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں. اس تصور سے بیٹھیں اور یہ مکمل سورۃ یکسوئی سے سنیں. جب یہ تلاوت مبارکہ ختم ہو، یہ 20-21 منٹ کی ہے، جب تلاوت مبارکہ ختم ہو پھر آنکھیں کھولنی ہیں
اور سننی جو ہے آپ نے یہ قاری عبد الباسط الصمد کی آواز میں سننی ہے. یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے، لیکن آپ اس آواز میں سنیں اور جب تلاوت مبارکہ ختم ہو آنکھیں کھول لیں. جب آپ آنکھیں کھول لیں پھر آپ آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کریں، دل کی دھڑکن سے ڈوب کے 3 مرتبہ کہیں، دل سے بول کے نہیں، منہ زبان بند، دل کی دھڑکن سے کہیں اللہ اللہ اللہ، اور بند آنکھوں سے 3 سانسوں میں پانی پی کے آپ آنکھیں کھول لیں. 7 دن متواتر، 1 دن میں 3 مرتبہ. 7 دن کے بعد اب آپ نے نہیں سننی، پھر اللہ کر کے پانی جو ہے وہ نہیں آپ نے چھوڑنا، وہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. یہ اگر زیادہ مسئلہ کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کم سے کم 20-21 مرتبہ اللہ کر کے پانی ضرور پئیں. اس سے زیادہ اللہ کر کے پانی پئیں گے اتنی ریکوری زیادہ ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ان چیزوں کو کیونکہ ہم کہتے تو ہیں سنتے بھی ہیں پر عمل اس طریقے سے نہیں کرتے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، عمل سب سے زیادہ ضروری ہے. تبھی ہم جو ہے، اور یہ جو ایک آپ کا ایمان ہے، یہ جو آپ کا ایک توکل ہے، یہ اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کی اس جو بھی آپ آیت سن رہے ہیں سورۃ الرحمان، تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت ایک سورت ہے جس کو پڑھ کے بھی سکون آتا ہے، جس کو سن کے بھی سکون آتا ہے. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جی بسم اللہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم مزید بھی سورۃ الرحمان کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سورۃ الرحمان کے حوالے سے جس طریقے سے ہم بات کریں گے، اس کے فضائل بہت سارے ہیں، ہم اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. دیکھیں اس سورۃ الرحمان سراپا رحمت ہے. اب آپ اس کو جب ہم سنتے ہیں اور صرف جسمانی مسائل نہیں حل ہوتے، آپ کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے. جس طرح ہم 2 چیزوں کے مرکب ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کو خوراک چاہیے تو روح کو بھی خوراک چاہیے. روح کی بھی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، تحقیر، دل آزاری، تکبر، یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں. جب آپ سورۃ الرحمان سنتے ہیں تو اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہوتی ہے، اس سے آپ کی روح سٹرینگتھ پکڑتی ہے. جب روح سٹرینگتھ پکڑتی ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں کسی پہ رحمت کرتا ہوں تو اس کی پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ کو اپنے عیب دکھائی دیتے ہیں، ورنہ ہمیں سارا دن تو دوسروں کے عیب دکھائی دیتے ہیں. بالکل ایسے. جب آپ کو دوسروں کے عیب بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہوں تو سمجھ لیں پھر آپ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اور جب آپ اپنا احتساب خود کریں اور اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کہاں غلط ہوں، تب اصلاح کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا کیونکہ ہمارے ہاں انالیسس اس طریقے سے ہم اپنا کرتے بھی نہیں، محاسبہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں نا. تنقید اور دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کرنا یا انگلی اٹھا دینا، یہ تو ہمارے ہاں سب سے پہلے آتی ہے نا کہ یہ چیز ہمارے ہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا جس طریقے سے اپنے حسد، اب ناشکری ہمارے ہاں بہت زیادہ. اب جس طرح سورۃ الرحمان ہے اس میں ہر جگہ جو ہے بیان کیا گیا شکر کے حوالے سے. کہتے ہیں نا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں ہم پر، جس پر ہم آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں ہم گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں جو ہے ہم اللہ سے ناراض نظر آتے ہیں. وہی بات ہے کہ شکر گزاری نہیں ہے. شکر گزاری نہیں ہے تو ہمارے ہاں مسائل بھی اسی طریقے سے جنم لے رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں ابلیس ہم سے غافل نہیں ہے. وہ جو ہماری زندگی میں جو 4 چیزیں ہمیں نہیں ملی وہ ہماری توجہات وہیں رکھتا ہے. جو کروڑہا نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہاں ہمارا دھیان نہیں جاتا. جو زندگی میں 4 کمی بیشی رہ گئی وہ ہمارا دھیان وہیں رکھتا کہ یہ ہو گیا. پھر سب سے بڑا جو اس کا ہمارے ساتھ وار ہوتا ہے نا، وہ ہمیں ہمارے اندر ایک مظلوم شخص پیش کرتا ہے کہ یار تو مظلوم ہے، باقی سارے ظالم ہیں، حالانکہ میں بھی کہیں ظالم ہوتا ہوں. تو اس لیے کہا کہ
کہ اپنا احتساب کریں, اپنے آپ کو دیکھیں. پھر آپ نے یہ بات صحیح کی, ہم شکر گزار نہیں ہیں. ہر لمحے رب سونے کا شکر ادا کریں, ہر لمحے شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا جتنا شکر گزار بنتا ہے اس پہ میں اتنے انعامات کرتا ہوں. اچھا, اس حوالے سے بھی ہے نا کہ ہم کس طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہم لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں پر وہ جس طرح کا ہوتا ہے نا شدت کے ساتھ, آپ کی ایک لگن کے ساتھ اس پہ ہم پڑھیں. بہت ساری جس طرح اب یہ سورۃ الرحمان کی تو اپنی فضیلت و اہمیت ہے, تو ہم تو مکمل طور پہ کہ جس طرح ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. صحیح فرمایا آپ نے. ہمارا اصل مسئلہ ہے یہ, ہم آج قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کی بات ہی نہیں سنی. آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سننے کا اتفاق ہوا. ایک سائٹ ہے recitequran.com. اگر آپ اس پہ جائیں, اس پہ تلاوت ہوتی ہے, ساتھ ترجمہ آتا ہے. اس پہ میں نے جب پورا قرآن ترجمے سے سنا, میں تو حیران رہ گیا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک دن تو میں نے, ایک لمحہ میری زندگی میں وہ ضرور ہے جب میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. اس وقت مجھے خیال آیا, اللہ یہ اگر پوچھ لے کہ تو نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھی, ایک میری کتاب نہیں پڑھی تو نے, بتائیں ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جس کے روبرو ہم پیش ہونا ہے, جس نے ہمیں, جو ہمارا کریٹر ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمارا نصیب لکھا ہے, بتائیں اس کو کیا آنسر کر پائیں گے اگر اس نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے ایک میری ہی کتاب نہیں پڑھی. باقی ہر چیز پڑھنے کو, دیکھنے کو ٹائم تھا, ایک میرا کلام نہیں پڑھا. جب اب قرآن کا ترجمہ میں نے سنا, دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ آپ کو ڈائریکٹ بات آپ سے کر رہا ہے, اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اگر ساری عمر آپ کو یہی نہیں پتا چلا, آخر ایک دن لائف نے اینڈ تو ہونا ہی ہے. Obviously, بالکل ایسے ہی ہے, جانا تو ہے, جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. ہاں, جو بن گیا اس نے ختم ہونا ہے. کلو نفسن ذائقۃ الموت. اچھا, اب دیکھیں, کلو نفسن ذائقۃ الموت, نفس کو موت ہے. یہ نفس کیا ہے؟ یہ میں ہے. سارا دن ہم میں کرتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. مجھے کیا فائدہ, مجھے کیا ملے گا, میں کیا کروں, میں یہ, کبھی ہم نے دوسرے کی فائدے کی بات نہیں کی. یہ جو میں ہے نا, کلو نفس, یہ موت نے آ کے اصل میں ہماری میں ہی مارنی آ کے. صحیح بات ہے. پھر جب آدمی کی باڈی پڑی ہوتی تب اس کے اندر میں نہیں ہوتی, روح اوپر سے آئی واپس چلی گئی, انتقال کرتے نا, منتقل ہو گیا. تو یہ جسم تو ویسٹیج ہے نا, یہ تو مٹی میں واپس چلا جائے گا. گئی کیا چیز؟ وہ روح. اگر مرنے سے پہلے مر جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آج بیٹھے ہیں, زندہ ہیں, تو اپنی میں کو ختم کریں. تو سورۃ الرحمان سننے سے جو میں اپنے اندر میں نے فیل کیا, میں ایک نیگیٹو شخص تھا, میں مانتا ہوں, میں لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھنے والا اور نیگیٹو جذبات رکھنے والا شخص تھا, اور ہر وقت مجھے اپنی پڑی رہتی تھی. یہ میری ہی بیماریاں تھیں کہ میں بتاؤں جی, کیونکہ میرا آئی ٹی فیلڈ سے تعلق ہے. بہت سی ویب سائٹس, بہت ساری ایسی یوزفل کمانڈس ہوتی تھیں, میں نہیں بتاتا تھا کہ مجھے کیا فائدہ, مجھے کیا ملے گا. یہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب میں نے سورہ رحمان سنی اور اللہ کر کے پانی پیا, تو پھر سب سے پہلے جو چیز ہے, مجھے اپنے عیب نظر آنے شروع ہوئے. میں نے کہا اگر کہیں مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جہاں میں کہاں غلط تھا, پہلے اپنا احتساب خود کر لیں. ایون کہ میری جو گھریلو لائف تھی اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میری مسز کا قصور نہیں ہے, میرا ہی قصور ہے. تو ہم جو اپنی اسپاؤس کو ہر وقت قصوروار جانتے ہیں, اصل میں ہم خود قصوروار ہوتے ہیں. اگر ہر شخص اپنا قصور ڈھونڈ لے تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا. اچھا, وہی بات ہے نا کہ ہمارے چیزیں جو ہیں, مسائل ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں, اور پھر جو وہ چیزیں ہم سے حل نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سکون کہاں ملے. اب ہر بندہ جو ہے اس ٹائم وہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہے, ڈپریشن میں ہے, انزائٹی میں ہے, گھریلو ناچاکیاں, مسئلے, لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے آپس میں, ماں کا باپ کے ساتھ, مطلب کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہمارے گھر میں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں, جس سے ہمارے مسئلے جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک ایک کتاب ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور سنیں
تو پھر ہمارے یہ مسئلے آسان ہو سکتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے, پھر ہم دوبارہ جو ہے اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے. جی بسم اللہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے جس طرح سے بیماریوں کے حوالے سے آپ نے جس طرح بتایا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بیماری ہو, اسپیشلی آج کل ہم دیکھتے ہیں شوگر جیسی بیماری بہت زیادہ عام ہو رہی ہے, تو اس میں سورۃ الرحمان جو ہے وہ کس طریقے سے شفا دے سکتی ہے؟ صحیح فرمایا. آج کل شوگر بہت زیادہ ہے, اور جب میں نے اپنی بلڈ رپورٹس کروائی تھیں تو میری شوگر تھی. تو شوگر کے لیے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. جن افراد کو شوگر ہو وہ 7 دن سورۃ الرحمان سنیں, جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے سورۃ الرحمان سنیں. اور اس کے بعد جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے ایک لقمہ بنائیں, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر لیں, دل کی دھڑکن سے ایک مرتبہ کہیں اللہ, بند آنکھوں سے کھا کے نگل کے پھر آنکھیں کھول لیں. پھر دوبارہ لقمہ بنائیں, پھر آنکھیں بند کر لیں, پھر دل کی دھڑکن سے اللہ کہیں اور بند آنکھوں سے کھا کے نگل کے پھر آنکھیں کھول لیں. تو پہلے یہ ہر کھانے کے, ناشتے کے لقمے ہوں, چمچ ہوں, اس طریقے سے پہلے 3 لیں اور اس کے بعد اپنا ریگولر کھانا سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. میری بھی اس طریقے سے کنٹرول ہو گئی تھی. اچھا, اس میں ایک سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ آپ اپنا ظاہری علاج نہیں روکنا. بعد میں اپنا ٹیسٹ کرا کے دیکھیں, جب آپ کی رپورٹس آ جائیں پھر آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی میڈیسن چینج کروا سکتے ہیں, بند کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں سب سے اچھی بات میں نے دیکھی ہے, اور ایک مختلف ڈاکٹر حضرات سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے اس طریقے علاج کے ساتھ کسی کو یہ نہیں کہا کہ اپنا ظاہری علاج نہ کروائیں. آپ ظاہری علاج اپنا جاری رکھیں, 7 سورۃ الرحمان اس طریقے سے سنیں. آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا فرما دی. جب آپ صحت یاب ہو جائیں, شفا پا لیں, تو پھر آپ اپنی میڈیسن روک سکتے ہیں. صحیح. اچھا, کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب جس طرح ہم ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں تو اکثر جو ہے مریضوں کو سورۃ الرحمان جو ہے وہ سنوائی جا رہی ہوتی ہے, اسی لیے کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج جو ہے اس میں موجود ہے. اسی طریقے سے ہم ڈپریشن, جس طرح میں نے ذہنی سکون کی بات کی تھی, ذہنی الجھنوں کا ہم شکار ہیں, ڈپریشن کے لیے کس طریقے سے یہ مؤثر ہے, کس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا. بالکل صحیح فرمایا. ڈپریشن ہو, ٹینشن ہو, ہائپر ٹینشن, میں نے ہائپر ٹینشن کے مریض بھی دیکھے ہیں جو کہ ایون کہ میڈیسن پہ تھے, جب انہوں نے سورۃ الرحمان سنی اور اللہ کر کے پانی پینا شروع کیا تو وہ ان کا ڈپریشن اور ٹینشن ختم ہو گئی. ڈپریشن, جو مجھے بھی کبھی کبھار ڈپریشن ہو جاتا ہے, وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرے ذہن میں اللہ نہیں ہوتا, جب ہر چیز میں اپنے پہ, اپنے زور بازو پہ کرنے کی مایوسی آ جاتی ہے نا, آپ کے مطابق کام نہیں ہو رہا, کوئی آپ کے لیے مسئلہ ہے, تو پھر آپ آنکھیں بند کریں, دل میں 3 مرتبہ اللہ کہیں, اپنے اللہ کو اپنا مسئلہ بتائیں, بند آنکھوں سے 3 سانسوں میں پانی پی کے پھر آپ آنکھیں کھولیں. پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی کیسی رحمت آتی ہے. پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے وہ ہمارے ہی اندر ہے, اور ہمیں جو مایوسی کہاں سے آتی ہے؟ ابلیس سے آتی ہے. روشنی اللہ کے ذکر سے آتی ہے, اللہ کی بات سے آتی ہے. اس میں ایک اور بات میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا. جی جی. ایک بار میرے گھٹنے میں ایسی پین سٹارٹ ہوگی جیسے کوئی چیز اس کے اندر کوئی سوئی لگ گئی ہو, تو میں پانی پی رہا تھا اللہ کر کے, لیکن وہ درد نہیں صحیح جا رہی تھی. مجھے 3را دن ہو گیا, میں کہوں کہ میں تو دوسروں کو کہتا ہوں آپ اللہ کر کے پانی پئیں, لیکن میری پین ختم نہیں ہو رہی. پھر جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کر کے پانی ہی صحیح نہیں پی رہا تھا. میری وہ ریکوائرڈ کنسنٹریشن ہی نہیں تھی. ایسے پانی ڈالا, آنکھیں بند کی بات, جلدی پی گیا. نہیں, آپ آرام سے بیٹھیں, آدھا گلاس لیں, آنکھیں بند کریں, دل کی طرف توجہ کریں, پھر دل کی دھڑکن سے 3 مرتبہ اللہ کہیں, پھر بند آنکھوں سے 3 سانسوں میں پانی پئیں. پھر میں نے آنکھیں کھولی, میری پین نہیں گئی. قصہ مختصر, میں نے 6 مرتبہ پانی پیا, اور جب پی کے میں نے گلاس رکھا میری پین ختم ہو چکی تھی. پھر مجھے خیال ہے کہ یار یہ ہم بڑی جلدی اللہ کہہ دیتے ہیں کہ میں جی پیا سی تو ٹھیک نہیں ہویا, تو اصل میں مسئلہ ہمارے اندر ہوتا ہے. ہم وہ اس توجہ ہاتھ سے, اس کنسنٹریشن سے ہم وہ کام کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, اور ہم جھٹ سے الزام لگانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں.
اچھا پھر یہ آج کل یہ بھی تو ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جادو کی طرف چلے جاتے ہیں، اس طرح سے سورت رحمان جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ان جادو کے اثرات سے بچا سکتی ہے؟ جو بندش ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہاں جی، یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ کسی نے رشتہ باندھ دیا، کوئی کہتا ہے ہماری اولاد باندھ دی، کوئی کہتا ہے کاروبار کی بندش ہو گئی. دیکھیں اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. جب اللہ وحد لا شریک آپ پہ رحمت کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں. سورت رحمان کو میں نے اس میں بھی بہت افیکٹو پایا. کالے جادو ہوں، اثرات ہوں، جن ہوں، آپ اس کو کسی بھی مسئلے میں آپ اسی طریقے سے 7 دن متواتر سنیں. میں ایک بار پھر طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ طریقہ بہت اہم ہے. اس میں آپ اس کو اس طریقے سے سنیں. اچھا، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی پہلے کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. یہ غیر مسلموں نے بھی سنی. اگر آپ اس کا طریقہ دیکھیں نا، یہ اس کا آفاقی طریقہ ہے، سننی ہے، پڑھنی نہیں ہے. دیکھیں ان پڑھ نہیں پڑھ سکتا، غیر مسلم نہیں پڑھ سکتا، بیڈوں پہ بیٹھے ہوئے ناپاکی کی حالت میں مریض نہیں پڑھ سکتے. سن ہر کوئی سکتا ہے، ہر حالت میں سن سکتا ہے. سننے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور قاری عبد الباسط الصمد کی آواز میں سورت رحمان سننی ہے بغیر ترجمے کے. جب تلاوت سٹارٹ ہو تو آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کریں اور فل کنسنٹریشن سے یہ تلاوت پاک سنیں. جب ختم ہو پھر آپ آنکھیں کھولیں، پھر آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں دوبارہ بند کریں، دل کی دھڑکن سے 3 مرتبہ اللہ کہیں، بند آنکھوں سے 3 سانسوں میں پانی پی کے پھر آنکھیں کھولیں. پھر جادو ہو، اثرات ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ پاک کی رحمت سے ختم ہو جاتا ہے اور آپ بالکل نارمل حالت میں آ جاتے ہیں. بالکل جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے. ہم دیکھیں تو جادو کے لیے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم چاروں کل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم خود کو بڑا محفوظ اور بڑا ہی ہم پرسکون محسوس کرتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کی حفاظت میں آگے ہیں، تو اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو قرآنی تعلیمات ہیں، جو سنت رسول ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں. میرا اپنا بھی خود کا بھی یہ ہے کہ میں طریقہ کار کے جب بھی انسان پریشان ہو تو ایک تو آپ کو درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھا کریں. یہ بھی ہمارے لیے بڑا ایک اہم ہے کہ آپ جتنا درود پاک پڑھتے ہیں آپ کو اتنا ہی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کی پریشانی بھی، آپ کو جو بہت بڑی پریشانی آپ کو لگ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اللہ تعالیٰ وہ اس پریشانی کو بالکل کم کر دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت آپ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، ان کی ایک کہتے ہیں نا نظر کرم آپ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے مسئلوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آج اگر میں بات کروں، یہ میسج دینا بھی ضروری ہے کہ ہم اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں کہ ہم واپس جو ہے اپنے جو ہمارا ایک دین ہے، ہم جو ہمیں صحیح ڈائریکشن پہ جو راستہ لے کے جاتا ہے، ہم اس کو اپنائیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہمارے مسائل ہیں نا اور تکلیف ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے ہم بچ سکیں. سر اس کے ساتھ ہی جو ہم نعت رسول مقبول اچھا نعت بریک آ گئی ہے، نعت رسول مقبول جو ہے ہم واپس آ کر سنیں گے. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. جی بسم اللہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جس طرح سے سورۃ الرحمان کی بات کر رہے تھے، وہیں پر ہم بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ بچوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے بچوں کو شفا دیتی ہے، بچوں کے اثر کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، جن بچوں کی عمر 12 سال اور 12 سال سے کم ہو، انہوں نے سورۃ الرحمان نہیں سننی، ان کی والدہ سنیں گی. ماں اور بچے کی روح اصل میں اٹیچ ہوتی ہے، تو جو ماں ہے وہ سورۃ الرحمان سنیں گی اور اپنا اللہ والا پانی بچا کے، جب وہ آنکھیں بند کر کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہیں گی اور وہ 3 گھونٹ سے پانی پی کے تھوڑا سا پانی بچا لیں، قطرہ، چمچی، جتنا بھی ہو سکے اس چھوٹے بچے کو پلائیں. تو چھوٹے بچوں کے سارے مسائل ماں سے ہوتے ہیں، وہ ماں اللہ کر کے پانی پلاتی ہے اور بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. 12 سال اور 12 سال سے اوپر کے جو بچے ہیں
وہ سورۃ الرحمان خود سن سکتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کر کے پانی پی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب یہ بچوں کے لیے بھی اسی طریقے سے بھی ہے۔ تمام بیماریاں، جیسے ہم شوگر کی بات کر رہے تھے، فالج بھی اسی طرح کی بیماری ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، برین ہیمریج جو ہے یہ بھی ہوتا تھا لوگوں کو، اس سے بڑا لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ جو فالج کے مریض ہوں، جنہیں فالج ہو جائے، وہ قصیدہ بردہ شریف، ایک پی ٹی وی کی پروڈکشن تھی، قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں، یہ اویلیبل ہے، ہماری ویب سائٹ ہے www.alrahman.com۔ یہاں پہ یہ طریقہ بھی موجود ہے اور سورۃ الرحمان کا بھی طریقہ ہے، اور سورۃ الرحمان یہاں سے آپ قاری عبدالباسط کی آواز میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جو فالج کے مریض ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف اسی طریقے سے 7 دن متواتر ایک دن میں 3 مرتبہ سنیں گے اور پھر ویسے ہی اللہ کر کے پانی پئیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا تھا، اور آپ کو بھی فالج ہو گیا تھا، آپ شاعر تھے، نعت گو شاعر تھے، تو جب آپ اس حالت میں پھر آپ یوں سمجھے کہ یہ شاید میرا آخری وقت ہے، تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور جب وہ سوئے تو خواب میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سناؤ جو تم نے لکھا ہے، تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قصیدہ بردہ یہ سنائے، اشعار سنائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اپنی چادر آپ کے پاس آپ کو اڑا کے چلے گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ چادر آپ کے سرہانے پہ تھی۔ عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں، اسی سے پھر قصیدہ بردہ شریف بنا۔ تو یہ فالج کے مریض اس کو جب سنتے ہیں تو وہ اس سے صحت پا جاتے ہیں، اور میرے ذاتی تجربے میں بھی ہے کہ ہم نے ان مریضوں کو سنایا اور ان کی ریکوری بہت جلدی ہوئی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحبان کا رائے تھی کہ 6 مہینے کے سے پہلے یہ لوگ نہیں اٹھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 2-3 ہفتوں میں وہ اپنا اٹھ کے بیٹھ کے اور ایسا ایسا وہ نارمل ہو گئے۔ تو آپ اس کو قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں جو پی ٹی وی پہ آتے تھے، یہ 12 پروگرام ہیں، یہ تقریباً کم و بیش آدھے گھنٹے کا بن جاتا ہے، یہ آپ نے فالج کے مریضوں کے لیے یہ ہے۔ یہ سنا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارے دنیاوی مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح سے ہر صورت جو ہے وہ اپنا ایک فائدہ رکھتی ہے اور آپ کو ایک میسج دیتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی، اللہ آپ کو مزید جو ہے وہ ترقی اور کامیابی دے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔